आज फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का या पाकिस्तानियों का या अपोजिशन का एक इम्तिहान है। 8 फरवरी है। आज से 2 साल पहले पाकिस्तानियों का मैंडेट छीन लिया गया था। देखिए, पाकिस्तानियों के साथ ये वारदात की पहली दफा नहीं हुई। एस्टेब्लिशमेंट हमेशा गेम डालती रहती है, हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है, लेकिन इस बड़े पैमाने पर धांधली की माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। एस्टेब्लिशमेंट 19-20 तो करती रहती है, यानी एस्टेब्लिशमेंट के बाद अपने 10-15 बंदे होते हैं, वो उन्हें जितवा देते हैं, फिर जिसकी भी हुकूमत बन रही होती है उसको तोहफे में दे देते हैं, और इस तोहफे के बदले में हुकूमत के साथ ताल्लुकात इस्तवार करके अपने मामलात कंट्रोल करते रहते हैं। लेकिन इस मर्तबा एस्टेब्लिशमेंट ने उल्टा काम किया, उन्होंने जीतने वालों को हरा दिया। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट डील करती है उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ जिसके आने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। यानी जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो तहरीक इंसाफ की तरफ थी। 2013 में नून लीग के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उनकी तवज्जो नून लीग की तरफ थी। 2008 में बेनजीर की शहादत के बाद पीपल्स पार्टी के आने के इम्कानात ज्यादा थे तो उस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने पीपल्स पार्टी के साथ मामला कर दिया था। हमेशा यही होता। लेकिन इस मर्तबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तोती बोलता था 180 नशिस्तों पे 81 नशिस्तों पे 181 थी, ये कामयाब हो रहे थे, लेकिन 17 सीटों वाले को पाकिस्तान का वजीर आजम बना दिया। ये पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने इतने बड़े पैमाने पर ज्यादती पहली मर्तबा की। ये पाकिस्तानियों के मैंडेट के ऊपर डाका है, पाकिस्तानियों के वोट की पर्ची की तौहीन है, और पाकिस्तानियों की इज्तिमाई दानिश को बंद कमरों के फैसलों में इन्होंने बूटों के तले रौंद दिया। पाकिस्तानियों की बेइज्जती की चंद लोगों ने बंद कमरों में बैठ के, जिनमें आसिम मुनीर साहब सरे फहरिस्त हैं। अब एक मरतबा फिर आज इम्तिहान है, पहिया जाम हड़ताल का इन्होंने ऐलान किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और ये उनकी पहली ऐसी कोशिश है जिसमें वो मुल्क बंद करने जा रहे हैं। इससे पहले इस किस्म की कोई कोशिश इस तहरीक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की। शाम तक सूरत-ए-हाल वाज़े हो जाएगी और मैं अगले वीलॉग में आपको बताने के काबिल होऊंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ किस हद तक कामयाब हुई, और अगर नहीं हुई तो किस वजह से नहीं हुई, और अगर तो इन्हें कामयाबी मिलती है तो ये एक बहुत बड़ा एतमाद इन्हें मिलेगा। एस्टेब्लिशमेंट को घबराहट तारी हो जाएगी और उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट को कोई और रास्ता इख्तियार करना पड़ेगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दबाव बढ़ जाएगा और उनको ये समझ आ जाएगी कि हम मुल्क बंद कर सकते हैं मुस्तकिल तौर पे भी, और फ्यूचर में वो इस प्लान को मजीद रिफाइन कर सकते हैं। अगर कामयाब नहीं होते तो फिर इन्हें सीखना पड़ेगा, दोबारा नई हिकमत अमली बनानी पड़ेगी और ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखिए, इमरान खान ने और कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं है लड़ाई के अलावा। इमरान खान ने कोई डील लेने से इनकार कर दिया। अभी हाल ही में दोबारा उन्हें डील ऑफर हुई है, लेकिन इमरान खान साहब डील ले नहीं रहे। देखिए, वजूहात आपको समझनी पड़ेगी। नंबर एक ये है कि एस्टेब्लिशमेंट को ये बात समझ आना शुरू हो गई है कि जितना मर्जी मारो, ये इमरान खान का जिन बोतल में बंद नहीं कर सकते। जो मकबूलियत का जिन है इमरान खान की, जैसे नौजवान उनके साथ खड़े हो गए हैं, ये इसको खत्म नहीं कर सकते। अभी एक पागलपन वाला इन्होंने कुछ अर्सा पहले फैसला किया कि हम 25 साल तक वोटर की तादाद को ले जाएंगे। इन्हें बताया गया उससे भी ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। आप जेनजीज की एक तादाद को बीच में से निकाल देंगे तो बाकियों का आप क्या करेंगे? जो इससे पहले वाली जनरेशन है, जनरेशन वाई, उसका आप क्या करेंगे? जो 80 की दहाई में लोग पैदा हुए, 90 की दहाई में पैदा हुए, उनका आप क्या करेंगे? या उससे पहले वालों का आप क्या करेंगे? ये और ज्यादा रिएक्टिव हो जाएंगे और ज्यादा आप मुसीबत में पड़ जाएंगे। इनको ये बताया गया। फिर एस्टेब्लिशमेंट को ये समझ आ गई कि ना मईशत चलती है, ना मुल्क चलता है, ना फैसले हो सकते हैं, ना इज्जत ही बचती है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या करें? तो इमरान खान को अंगेज तो करना पड़ेगा। दूसरा, देखें, एक और बहुत सीरियस इशू है जिसको हम डिस्कस नहीं करते नॉर्मली। इमरान खान ने ना रास्ता छोड़ा कोई नहीं अपोजिशन के लिए। यानी वो अगर डील ना करे तो क्या फायदा? सारी अपोजिशन फर्ज करें डील कर ले और इमरान खान ना करे तो क्या फायदा? क्योंकि इमरान खान डील करेंगे तो फिर एस्टेब्लिशमेंट जीतेगी, अदरवाइज उन्हें शिकस्त रहेगी और पाकिस्तान की अवाम जो है वो टक्कर देती रहेगी। क्योंकि अवाम इमरान खान के साथ खड़ी है, वो किसी और के साथ तो खड़ी नहीं है। इमरान खान जिसे आगे करता है लोग उसके साथ खड़े हो जाते हैं। तो एक अदम एतमाद है मौजूदा निजाम पे और हुकूमत पे, वो ठीक नहीं हो रहा मामला। फिर डोनाल्ड ट्रंप जो इस हुकूमत का माई बाप बना हुआ है, हम सब जानते हैं, जिस तरह शहबाज शरीफ साहब उनके जूते पॉलिश करते हैं, शू शाइन बॉय का एक इंटरनेशनल उनको खिताब भी मिला। जैसे आसिम मुनीर साहब, उनको डोनाल्ड ट्रंप को पसंद है, मेरा फेवरेट फील्ड मार्शल है वो ये कहते हैं। तो ये तो माई बाप बना हुआ था पाकिस्तानी सरकार का, मौजूदा रजीम का। अब वही आदमी खतरा बन गया। मैं कई महीनों से आपको ये बता रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप से ये जिस किस्म के वादे करके आ गए हैं, या जिस किस्म की कमिटमेंट्स इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को दे दी हैं, जैसी इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को यकीन दहानियां करवा दी हैं, ये कोई इतना आसान नहीं होगा उन अहदाफ को पूरा कर देना। अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उसकी डिमांड्स आएंगी, बल्कि ऑब्वियस है कि वो आनी है। वो दबे लफ्जों में चीजें कहता भी रहता है।
تو ڈونلڈ ٹرمپ کی باتوں کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں. بے شک فیلڈ مارشل عاصم منیر کا کنٹرول بہت اچھا ہے, لیکن سب کچھ اچھا نہیں ہے. اور پاکستان ویسے بھی ایک حیرت کدا ہے, یہاں پہ کبھی کیا ہو جائے کبھی کیا ہو جائے کچھ پتہ نہیں ہوتا. کس لمحے لوگ کس طرف چل پڑے, کس جگہ پہ کون کھڑا ہو کے کیا حرکت کر دے, یہ کسی کو آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. تو اتنا آسان بھی نہیں ہوتا چیزیں کرنا. تو ڈونلڈ ٹرمپ کو مینج کرتے کرتے پریشر بہت زیادہ بڑھنا شروع ہو گیا. عمران خان کو ٹیکل انہیں کرنا پڑے گا. یہ جو مرضی کر لیں, جہاں مرضی چلے جائیں, ان کو اڈیالہ جیل میں جانا پڑے گا. اور اب کچھ اطلاعات آ رہی ہیں متضاد قسم کی کہ اڈیالہ جیل کے دروازے سے کچھ لوگ گزر کے اندر کی طرف گئے اور انہوں نے اندر جانے کے بعد کچھ آف دی ریکارڈ باتیں کی ہیں. اور وہ باتیں ابھی چیمگوئیاں ہو رہی ہیں شہر اقتدار میں اور اسلام آباد راولپنڈی کے مختلف حلقوں میں. اس قسم کی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید انگیجمنٹ کی کوشش کی گئی, لیکن یہ خبریں یاد رکھیے گا ہر اس موقع پر آ جاتی ہیں جب احتجاج کی کوئی کال چل رہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ نہیں آتی. تو اگر کوئی سنجیدگی ہوگی تو پتہ چل جائے گا. ادروائز عمران خان صاحب تو ڈٹ کر کھڑے ہیں, وہ اب تک انہوں نے ایبسولوٹلی ناٹ کہا ہے, وہ کسی قسم کی ڈیل کے لیے ذہنی طور پہ تیار نہیں ہے. ناظرین, جو دہشت گردی کا معاملہ افسوسناک ہوا اسلام آباد میں, اس حوالے سے جو ڈیولپمنٹس ہیں میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. نمبر ایک تو آپ کا جو انفارمیشن منسٹر ہے پاکستان کا, اس نے کہا یہ حکومت کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ حملوں کا پہلے سے پتہ لگا لیا جائے. بھئی فڈے مووی, یعنی حکومت کے پاس کوئی غیب کا علم نہیں ہے کہ پہلے سے پتہ لگا لیا جائے. تو دنیا بھر کی ایجنسیاں دہشت گردی کے واقعات کو ہونے سے پہلے کیسے روکتی ہیں, یا آپ کی جو ایجنسیاں ہیں وہ کئی دہشت گردی کے واقعات کو روک بھی تو لیتی ہیں, تو انہیں کیسے روکتی ہیں؟ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے؟ بے شمار آپ کے پاس ٹاؤٹ لگے پھرتے ہیں جن کے پاس غیب کا علم ہے. وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ عدالت نے کل کیا فیصلہ دینا ہے. غیب کا علم ہے نا ان کے پاس. وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون گرفتار ہوگا, کس کے لیے زمین تنگ کی جائے گی. وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ کس کی ذبح بندی کی جائے گی. وہ پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ اب کون سا جج فارغ ہونے والا ہے, کون سے نیا قانون بننے والا ہے. یہ غیب کا علم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ان کو پہلے سے کیسے پتا چلتا ہے؟ ایجنسیوں کا کام یہ ہوتا ہے, یہ انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں, کوئی ٹریول ایجنسیاں نہیں ہیں. انہوں نے پہلے سے پتہ لگانا ہوتا ہے, اور ان کے پاس ایسے سورسز ہوتے ہیں, ہیومن ریسورس ہوتے ہیں اور بہت سارے سورسز ہوتے ہیں. ان کو ٹیکنالوجیز الگ الگ قسم کی دنیا بھر کی لے کر دی ہوئی ہیں, اور ان کی کمانڈ ہے پورے ملک کے اوپر. ہر کیمرے کے اوپر ان کی کمانڈ ہے, کنٹرول ہے. ہر موبائل فون کے ڈیٹا تک ان کی کنٹرول ہے. تو جتنا کنٹرول ان کے پاس ہے, انٹرنیشنلی بہت کم ایجنسیوں کے پاس اتنی سہولت ہوتی ہے جو پاکستان کی طرف نے ان کو ہر چیز دے دی ہے. ایسا لگتا ہے عمران خان کو ایک دن پہلے پتا چل جاتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کیا کرنے والے ہیں. ایک دن عمران خان نے اسی ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایک بات کہی تھی, تحریک انصاف نے اس کو آج اس دن کی مناسبت سے ایک مرتبہ پھر لگایا دوبارہ. عمران خان نے کہا تھا کہ دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب, میری بات ذرا غور سے سنیں, بلکہ آپ عمران خان کے منہ سے سنیں عمران خان صاحب نے کیا کہا تھا اس وقت. دیکھیں آئی ایس پی آر صاحب, میری ذرا غور سے بات سنیں. آپ جب پیدا بھی نہیں نہ ہوئے تھے تب میں اپنے ملک کو دنیا میں ریپرزینٹ کرتا تھا. میں نے اپنے ملک کا دنیا کے اندر سر اوپر کیا, عزت دلوائی اپنے ملک کو. اٹھا کے دیکھ لیں, آپ بھول گئے ہوں گے, آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے, ذرا پتہ چلوا لیں کہ عمران خان نے کیا پاکستان کی دنیا میں عزت اوپر کی یا نیچے کی. یہ عمران خان صاحب نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کہا تھا کہ جناب آپ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب میں نے پاکستان کا نام روشن کیا تھا, مجھے آپ یہ نہ بتائیں. اور ایک چیز میں آپ کو اور بتاتا ہوں, یہاں پہ ایک بریفنگ دی تھی 5 جولائی 2022 کو آرمی چیف جنرل باجوہ نے, ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ندیم انجم نے, اور کور کمانڈر پشاور جنرل فیض حمید نے پارلیمنٹیرینز کو یہ بتایا تھا کہ طالبان سے ہمارے مذاکرات جاری ہے, اور اس وقت عمران خان کی حکومت ختم ہو گئی تھی. یہ عمر ایوب صاحب نے دوبارہ سارا واقعہ بتایا, اور کیونکہ پی ٹی آئی استعفے دے کر چلی گئی تھی, مراد سعید نے آج بہت بڑے بڑے پول کھول دی اور ہر چیز نکال کے سامنے پھینک دی. اب مراد سعید کو جواب کوئی دے نہیں سکتا, وجہ یہ ہے کہ یہ سب اس کے ساتھ ہوا ہے اور وہ اس چیز کا گواہ ہے. یہ کیوں ڈھونڈتے ہیں مراد سعید کو, یہی تو وجہ ہے. انہوں نے کہا جی آج بلا کر ڈی جی آئی ایس پی آر نے ایک بالغ جرم کر لیا, پختونخوا میں جان بوجھ کر دہشت گردوں کو جگہ دی گئی ہے اور سخت سے سخت سزا دینی چاہیے اس اعتراف جرم کے بعد. انہوں نے کہا کہ اکتوبر 2021 میں فوج نے بہت کوشش کی کہ مذاکرات کے نام کے اوپر آباد کاری کی جائے, ان کو لایا جائے یہاں پہ اور نئی جنگ شروع کروائی جائے اور سارا ملبہ عمران خان پہ ڈالا جائے, لیکن ہم نے دلائل کے ساتھ بات کی اور چیلنج کر دیا اس معاملے کو, اس منصوبے کو مسترد کر دیا. یہ مراد سعید بتا رہے ہیں, یہی بات عمران خان کہہ رہے ہیں, اور یہی سارے حقائق, اخبارات, ہر چیز یہ بتا رہی ہے. پھر انہوں نے کہا رجیم چینج کے اگلے مہینے پی ڈی ایم کو اس منصوبے پہ بریفنگ دی گئی. ہمارا تو رجیم تبدیل ہو گیا اپریل میں 2022 میں. پھر مراد سعید کہتے ہیں کہ وہاں پہ اپنے وینٹیلیٹر حکومت نے کوئی گنجائش نہیں تھی, انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی. تو وزیر داخلہ نے باہر آ کر اس منصوبے کے حق میں ٹویٹ بھی کر دی اور بیانات بھی دے دیے, اور افغانستان ایک وفد بھی بھیج دیا گیا. اور ہم نے یہ پوچھا کہ 80,000 لوگ شہید ہو گئے ہیں, یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی مجھے ہی دھمکایا گیا
میں آواز اٹھاتا رہا, ڈی جی صاحب آپ کا ہی ادارہ مجھے فون کر کے کہتا ہے اسٹے آؤٹ آف اٹ, اس سے باہر رہو اس معاملے سے. میں نے جواب دیا 80,000 شہدا کے بعد اپنا امن تباہ نہیں ہونے دوں گا. جس طرح انسانی جانوں پر آپ بیانیاں بنا رہے تھے, بالکل اسی طرح آپ کے ادارے نے پریس ریلیز اس وقت جاری کی جب میں نے کہا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں. مراد سعید بتا رہا ہے کہ جب مراد سعید نے کہا کہ دہشت گرد آ رہے ہیں پاکستان میں, اس وقت فوج نے پریس ریلیز جاری کی اور یہ کہا کہ دہشت گردی کی واپسی کی خبر جھوٹی ہے. وزیر داخلہ نے بھی اس کو پروپیگنڈا قرار دیا جب مراد سعید نے یہ معاملہ اٹھایا. پھر مراد سعید نے بتایا کہ انہوں نے عوامی تحریک چلائی اس وقت, تو آپ ہی کے ادارے نے فون کر کے کہا کہ 48 گھنٹے میں دے دیں, ہم یہ بندے واپس بھیج دیتے ہیں. اور حیران کن طور پہ یہ بندے سوال سے 48 گھنٹوں میں نکل گئے. اچھا, اس وقت میری مراد سعید سے بات بھی ہوئی تھی. جب مراد سعید نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے 48 گھنٹے کا ٹائم میرے سے مانگا گیا اور بھائی لوگوں نے مانگا ہے. بھائی لوگ بولتے ہیں ان کو ISI والوں کو اور فوجیوں کو, انہوں نے میرے سے 48 گھنٹے کا ٹائم مانگا ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ سوات سے یہ طالبان نکل جائیں گے, TTP واپس چلی جائے گی. تو بعد میں نے مراد سعید سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا تھا کہ واقعی وہ وہاں سے چلے گئے لیکن وہ دیر کے پہاڑوں پہ جا کے کہیں رک گئے. یہاں پہ بھی مراد سعید نے یہی کہا. انہوں نے کہا جناب بعد میں دیر کی پہاڑوں تک پہنچے, میں نے پھر احتجاج کی کال دی. تو پھر ISPR اور ISI کا مجھے فون آیا کہ سوات سے تو نکل گئے ہیں, اب تم ملک کے ٹھیکیدار نہ بنو. تو پھر میں امن کا ٹھیکیدار بن گیا اور آخری بندہ نکلنے تک سڑکوں پہ رہا. مجھے مراد سعید نے بتایا تھا کہ پولیس نیچے جاتی تھی, پہاڑوں کے اوپر طالبان جاتے تھے اور ان کو آرڈر آیا ہوا تھا, انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر واپس افغانستان میں وہ داخل ہو گئے. تو اسٹیبلشمنٹ ان کو پاکستان میں لے کر آ رہی تھی. میں نے اس دور میں اس پہ ویلاگ بھی کیا تھا, میں گواہ ہوں اس بات کا. مراد سعید بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. اب مراد سعید کا کہنا ہے, انہوں نے بتایا کس طریقے سے پھر طالبان لائے گئے, ہم نے مظاہرے کیے, ہم نے بہت کچھ کیا, پھر میرے اوپر آپ لوگوں نے سارا ملبہ ڈال دیا اور مجھے کہا جناب کہ اس کو پکڑ لو, اس کو گرفتار کر لو. 9 مئی سے پہلے ہی مجھے جو ہے وہ بہت زیادہ رولا ڈال دیا گیا تھا میرے بارے میں. پھر انہوں نے کہا پھر تم جنازوں پر جذباتی بیانات بناؤ, جھوٹ بولو, مگر بچ کے آنسو بہاؤ, مگر یہ میری قوم تمہاری ہوس کی بھیٹ چڑھتے چڑھتے تھک چکی ہے. یہ میرے لوگ تمہاری طاقت کو دوام دینے کے لیے بہت بلی چڑھ چکے ہیں. میرے ہر پاکستانی شہری, ہر جوان کا خون تمہارے ہاتھوں پر ہے. مزید ہم غریبوں کے بچے تمہاری جنگوں کا ایندھن کیوں بنے؟ جن قدموں سے لے کر آئے ہو انہی پیروں واپس بھجوا دو. جیسے پھیلایا ہے ویسے ہی سمیٹ لو. بہت ہو گئی یہ اداکاریاں تمہاری, ریاکاریاں. یہ مراد سعید کا سٹیٹمنٹ ہے. پاکستان تحریک انصاف نے بھی اسی طرح یہ سارا کچھ بتایا اور انہوں نے کہا کہ جناب ہمارے دور حکومت میں تو ہوا ہی کچھ نہیں تھا, بلکہ جنرل باجوہ نے ایک انٹرویو دیا, بات چیت کی مالک سے, جو مالک صاحب ہیں جرنلسٹ. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ میری ریٹائرمنٹ تک بھی طالبان جی ہے ان کی واپسی نہیں ہوئی تھی. حالانکہ باجوہ نے جھوٹ بولا, طالبان اگست سپتمبر میں واپس آ رہے تھے پاکستان میں. جنرل باجوہ نومبر میں ریٹائر ہوئے تھے, جھوٹ بولا. لیکن جنرل باجوہ نے تو یہ تک کہہ دیا کہ میرے دور میں تو واپس ہی نہیں آئے, یہ تو عاصم منیر کے دور میں واپس آئے. یہ بات جنرل باجوہ نے کہی مالک صاحب سے. جاوید ہاشمی صاحب نے بھی اس پہ رد عمل دیا, ان کے اوپر مقدمہ بھی درج ہو گیا. سائرہ بانو صاحبہ نے بڑا زبردست سوال اٹھایا. DGISPR نے کہا جی کہ سندھ میں اور پنجاب میں دہشت گردی کیوں نہیں ہے؟ بہت دہشت گردی ہوئی ان دونوں جگہ پہ بھی ماضی میں پالیسیز کے نتیجے میں. لیکن انہوں نے سوال بڑا اچھا اٹھایا, انہوں نے کہا جنرل ایوب نے امریکہ کو جو پہلا اڈا دیا وہ پنجاب میں تھا یا سندھ میں؟ جنرل ضیاء الحق نے امریکہ کے لیے مجاہدین کا جو بیس کیمپ بنایا پنجاب کو بنایا یا سندھ کو بنایا؟ جنرل مشرف کے تعاون سے امریکہ نے ڈرون حملے پنجاب میں کیے یا سندھ میں کیے؟ جب یہ سارا گند آپ نے ڈالا خیبر پختونخوا میں تو دہشت گردی وہیں آئے گی نا. ویسے بلوچستان کا ذکر کیوں نہیں کرتے DGISPR؟ بلوچستان کے اوپر تو کئی دہائیوں سے آپ کی اپنی حکومت ہے, کئی دہائیوں سے آپ کا اپنا کنٹرول ہے. 70 کی دہائی سے لے کر آج تک بلوچستان آپ نے اپنے کنٹرول سے باہر جانے کب دیا ہے؟ فوج کا بلا کسی اور کی شراکت کے مکمل کنٹرول ہے بلوچستان اور وہاں کی حکومت پہ ہمیشہ سے. اور پاکستان کا سب سے بدترین امن و امان والا صوبہ آج بلوچستان ہے. بلوچستان میں صرف 2-3 چیزوں کو امان ہے. نمبر 1, معدنیات کے ٹرک, انہیں کوئی نہیں چھیڑتا, وہ جاتے ہیں سیدھے, ان کو پہنچانا پتہ نہیں کیا ہے, وہ جاتے ہیں سیدھے. نمبر 2, جو تیل کی سمگلنگ ہوتی ہے افغانستان سے ان کو امان ہے. باقی بلوچستان میں کسی چیز کو امان نہیں ہے. زائرین کو امان نہیں ہے, عام انسانوں کو امان نہیں ہے, مسافروں کو امان نہیں ہے, ٹرین کو امان نہیں ہے, سیکورٹی اداروں کو امان نہیں ہے, اسپتالوں کو امان نہیں ہے, صحافیوں کو امان نہیں ہے, وکلا کو امان نہیں ہے. کوئی نہیں بچ سکتا وہاں پہ. 2 چیزیں بچتی ہیں, ایک معدنیات کے ٹرک, ایک تیل کے ٹرک. باقی ہر چیز کو بلوچستان میں نشانہ بنایا جاتا ہے. DGISPR نے یہ بھی کہا کہ خیبر پختونخوا کی گورننس ٹھیک نہیں ہے.